बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है कैवान हामिद। आप लोग देख रहे हैं ओवर द फेंस। ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा है K2 टेलीविज़न और खैबर न्यूज़ के ऊपर बराह रास्त इस वक्त। एंड साइमल्टेनियसली ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है, और उर्दू में प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि खैबर न्यूज़ के ऊपर जिस तरह के करंट अफेयर प्रोग्राम्स चलते हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड, उसके अंदर जो इशूज़ डिस्कस किए जाते हैं पश्तो ज़ुबान के अंदर, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, ज़रा मेन स्ट्रीम किया जाए और उसका एक सिनॉप्सिस निकाला जाए। बाय द एंड ऑफ द वीकेंड हम डिसाइड कर सकें और उसको रिव्यू कर सकें कि उसके ऊपर क्या डिस्कशंस हुई हैं, ताकि हमारे सारे बाकी मुल्क के जो बासी हैं उसको समझ सकें कि हमारा नेशनल नैरेटिव क्या है और क्या एक्चुअल रियलिटी है एंड सिचुएशन इस वक्त किस तरफ चल रही है रिगार्डिंग व्हाट एवर इज़ हैपनिंग ओवर द फेंस, और हमारे ताल्लुकात किस तरफ चल रहे हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर भी हमारे पास ख़ास पैनल मौजूद है जो एक्सपर्टीज़ रखता है अफगानिस्तान के मैटर्स के हवाले से, अपने मुतल्लिका प्रोग्राम्स करते हैं दोनों चैनल्स के ऊपर। मैं इंट्रोड्यूस करवाता हुआ चलूँ, आज प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद सेंटर के अंदर शारा दस्तूर का प्रोग्राम करते हैं रशीद साफ़ी साहब खैबर न्यूज़ के ऊपर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साफ़ी साहब के साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर सजाद बुखारी जो पाकिस्तान लाउंज के नाम से प्रोग्राम करते हैं K2 टेलीविज़न के ऊपर, और उसके अलावा स्टेट टेलीविज़न के ऊपर भी चंद प्रोग्राम्स करते हैं। माजी के अंदर भी इनका काफ़ी अच्छा खासा तजर्बा है इनका इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे साथ पेशावर सेंटर में मौजूद हैं अकील यूसुफजई साहब जो प्रोग्राम करते हैं डेट लाइन पेशावर से एंड मुख्तलिफ इशूज़ को एड्रेस करते हैं। डेट लाइन अफगानिस्तान के नाम से भी प्रोग्राम कर चुके हैं माजी में, एंड आर्टिकल्स भी लिखते हैं, वेबसाइट्स के अंदर भी हैं, काफ़ी किताबें भी नशर हुई हैं इनकी इस पर्टिकुलर इशू के हवाले से जो आज प्रोग्राम के अंदर हम जिक्र भी करेंगे। एंड ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट रीजन एज वेल। अस्सलाम वालेकुम अकील यूसुफजई साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कैवान भाई। अकील यूसुफजई साहब के साथ बैठे हुए हैं K2 टेलीविज़न के एक नुमाया एंकर जो करते हैं पाकिस्तान लाउंज KP एडिशन, एंड हफ्ते में 2 रोज़ ये नशर होता है K2 टेलीविज़न में। साथ बैठे हुए हैं रिफत और अफजई साहब। अस्सलाम वालेकुम रिफत साहब। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, थैंक यू। जी ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा पैनल ये है। एंड आपने जैसे प्रोग्राम के शुरू में देखा हमने एक पैकेज चलाया, उस पैकेज के अंदर हमने ओवरऑल सिचुएशन पिछले 6 माह के अंदर जो रही है अफगानिस्तान के अंदर, क्या इकोनॉमिक स्ट्रगल्स हैं, इकोनॉमिक जो एक डिज़ास्टर फेस करने को मिला है वहाँ की आवाम को, उससे कैसे वो फेस कर रहे हैं, कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, एंड डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या स्ट्रगल चल रही है, क्या ताल्लुकात बन रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक को अफगानिस्तान से रिलेटेड, और अफगानिस्तान की आवाम को ख़ुद बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर पावर्टी है, जिसके अंदर कुछ सोशल इश्यूज़ हैं, कुछ इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी बिग स्ट्रगल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। एंड सबसे पहले हमने इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करना है। पिछले 2 प्रोग्राम्स के अंदर हमने काफ़ी अफगानिस्तान सेंट्रिक डिस्कशन रखी, अफगानिस्तान के लोगों के हवाले से पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन को हमने एड्रेस करने की कोशिश की। वहाँ के कुछ सहाफ़ी उनसे भी कमेंट लिया, जो हुकूमत के कुछ लोग हिस्सा हैं, नुमाइंदा लोग हैं, उनसे भी हमने कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश की है। आज के प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश ये करेंगे थोड़ा बहुत डिस्कशन को पाकिस्तान सेंट्रिक रखेंगे, पाकिस्तान इंटरेस्ट के हवाले से थोड़ा बहुत रखेंगे। जब पाकिस्तान इंटरेस्ट सामने आना शुरू होगा तो काफ़ी बाकी इश्यूज़ भी एड्रेस होना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान इंटरेस्ट जो है, पाकिस्तानी नैरेटिव जो है रिगार्डिंग वट एवर इज़ हैपनिंग ओवर द फेंस, वो बहुत ज़रूरी है जानना। एंड कुछ डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, वो भी उन नैरेटिव्स को भी थोड़ा बहुत आज हम डिफीट करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले सर मैं आना चाहूँगा रशीद साफ़ी साहब आपकी तरफ। सर शारा दस्तूर आप प्रोग्राम करते हैं, सेंटर ऑफ द कंट्री एंड द कैपिटल ऑफ द कंट्री इज़ रिप्रेजेंटेड इन दैट प्रोग्राम। काफ़ी आप ऐसे लोगों को उसके अंदर मदऊ भी करते हैं जो अपना नैरेटिव इसके अंदर इस्टेब्लिश करें और बताएं कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या काम कर रहा है। मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं, एजेंडाज़ होते हैं, अफगानिस्तान रिलेटेड भी काफ़ी एजेंडाज़ आपने टच किए हैं। सर ओवरऑल स्टार्ट करता हूँ इस डिस्कशन को इस बात से कि पाकिस्तान को ब्लेम अक्सर किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट बॉर्डर्स इज़ वेल, अफगानिस्तान बॉर्डर भी, इंडियन बॉर्डर भी, कि सेफ़ हेवन हैं जी आपके पास टेररिस्ट के लिए, एंड सेफ़ हेवन्स आप देते हैं, आप इनको मुहैया करते हैं, आप फैसिलिटेट करते हैं, जो बाद में जाके बाकी ममालिक को, इन ममालिक को स्पेसिफिकली इफ़ेक्ट करते हैं और नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे ऊपर ये डाल दिया जाता है इल्ज़ाम बहुत ईजिली, स्केप गोटिंग भी इसको आप कह सकते हैं, एंड ऑब्वियसली पॉलिसीज़ के अंदर भी उनके आ जाता है कि दे हैव टू विलनाइज समवन टू डिफेंड वट एवर रॉन्ग इज़ हैपनिंग इन देयर कंट्री। अफगानिस्तान के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है, और तालिबान ने भी जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी यही कहती है कि आपने वहाँ पहले मुहाजिरीन को सपोर्ट किया, फिर आपने TTP को सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। सर इस पे काउंटर नैरेटिव हमारा क्या बनता है, हमें क्या मिलता है ये सेफ हेवन देने में,
وائی وڈ وی ڈو دس, واٹ از دا جسٹیفیکیشن بیہائنڈ دس ایکشن. ایک ملک اگر یہ کرتا ہے تو اس کو فائدہ کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ جی کیوان صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اہم موضوع کی طرف, جو اوور آل اس پروگرام کا تھیم ہے ویسے ہی بہت ہی اچھا ہے, لیکن جو آپ نے سٹارٹ لیا ہے اس پروگرام کا وہ تو بہت ہی اچھا, اور اس پہ ڈسکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو آپ ایک نیریٹو کی بات کر رہے ہیں, یا جو ایک الزامات کی جو سیاست عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف جو مدتوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, اس کی جانب آپ نے اشارہ کیا, تو اب تو یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ اس کا محرک پڑوسی ملک بھارت ہے, اور ایک انٹرنیشنل سپوائلر کی طور پہ اب بھارت کا جو کردار ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. انٹرنیشنل سطح پہ بھی بے نقاب ہے, اور پچھلے دنوں جو ان کی اندرونی سیاست میں جو ایک ہلچل ہے, جو مودی سرکار ہے وہ جو ایک بکلاہٹ کا شکار ہے, جس کا مسکان بی بی نے اس کی جو ان کے سیکولرزم کے چہرے سے جو ایک نقاب کھینچنے کی ایک بھرپور کوشش کی ہے, ان کے منہ پہ جو تماچا مارا ہے, اس سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس قسم کی جو بھی نیریٹیو بنتے ہیں تو اس کے پیچھے بھارت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے, اور پھر یہ جا کے کڑیاں ملتی رہتی ہے اسرائیل تک, اور مختلف جو ایک انٹرنیشنل سطح پہ انڈیا کا ایک کردار ہے اس نے, اور ڈس انفو لیبس کی جو باتیں سامنے آئی ہیں, تو میرے خیال میں وہ پرانی باتیں ہیں, اس پہ تو ہم بات نہیں کرتے. اب آتے ہیں کہ اس تناظر میں جب پاکستان پہ یہ الزامات خصوصاً افغانستان کے حوالے سے لگائے جاتے ہیں, تو تاریخ نے بار بار اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کی سیاست کے دائرے کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں, کچھ سیاستدانوں سے, کچھ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہے جس کا نقصان انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ افغان عوام کو یا پاک افغان پالیسی کو ہو جاتا ہے, لیکن بحیثیت ریاست اور بحیثیت پاکستانی قوم ہمیشہ سے پاکستانی قوم افغانیوں کی ہمدرد رہی ہے, اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے. جب سے پاکستان قائم ہوا ہے, ہر مشکل وقت میں سب سے پہلا ملک جو بڑا ہے افغانیوں کے مشکل وقت میں وہ پاکستان ہی ہے. اس وقت بھی آپ نے جو بات کی کہ ایک جو نیریٹیو ہے پاکستان کے خلاف جو بنایا گیا تھا پاکستان پہ, ابھی ماضی قریب ہی کی باتیں ہے کہ یہی امریکہ تھا, انہوں نے الزام لگایا تھا کہ حقانی نیٹ ورک کے حیثیت یہاں پہ ہے, اور حقانی نیٹ ورک القاعدہ سے بھی ایک موقع ایسا آیا تھا کہ زیادہ خطرناک قرار دیا گیا تھا. پھر وہی ہوا کہ اسی حقانی نیٹ ورک سے سب سے پہلے امریکہ نے ہی بات چیت شروع کی دوحہ میں. یہ حقانی نیٹ ورک اور یہی قندھاری گروپ دوحہ گیا, اور انہی کے ساتھ دنیا میں سب سے پہلا ملک امریکہ تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت کی, اور اب بھی انہی کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ ان کا جاری ہے. تو یہ الزامات جو پاکستان پہ خصوصاً ماضی قریب میں ایک جو یہاں پہ پاکستان کو ایک جو ان کو الزامات پاکستان پہ لگے ہیں, تو اس کو وقت نے بھی ثابت کر دیا ہے, اور پھر وہی طاقتیں جنہوں نے پاکستان پہ, امریکہ ہی سب سے پیش تھا, پھر پاکستان سے رجوع انہیں کرنا پڑا. اس وقت بھی اگر دنیا افغانیوں سے بات کرنا چاہتی ہے اور ان تک براہ راست ان کا اپروچ نہیں ہے, تو جس طرح انخلا کا عمل تھا تو یہی امریکہ اور یہی مغربی ممالک تھے کہ پاکستان کے پاس آ کے بیٹھ گئے, اور پاکستان ہی نے ان کی مدد کی. اور آنے والے دنوں میں بھی جب ان کو ضرورت پڑتی ہے اور پڑ رہی ہے, اس وقت بھی پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت شاید کچھ دنوں میں امریکہ کا دورہ ان کا ہو رہا ہے, اور ان کا تناظر بھی بنیادی ان کا جو ان کے اس دورے میں بھی جو بات چیت ہوگی امریکہ میں بھی, آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کام کی قیادت تبدیل ہو گئی ہے, وہاں پہ نئی نامزدگی, وہاں پہ فوج کی نئی نامزدگی ہوئی ہے, نیا جرنیل وہاں پہ نامزد ہوا ہے. تو اسی سلسلے میں اب وہی دنیا, وہی مغرب پاکستان کے کردار کو تسلیم کر رہا ہے, اور وہ مجبور ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو. اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ دورہ چین کے دوران بھی وزیر اعظم پاکستان نے ایک بھرپور انداز سے پاکستان کے مسائل پہ تو بات کی. جب بھی ان کو موقع ملا ہے پاکستانی ریاست کے ایک نمائندے کے طور پہ, وہ چین میں موجود تھے, تو اس موجودگی کے دوران بھی انہوں نے جب بھی چائنیز ٹی وی کو جب وہ انٹرویو دے رہے تھے, اس میں سب سے بڑا موضوع ان کا جو تھا افغانستان کے حوالے سے تھا. اور 2 دن پہلے جب ڈاکٹر ایرن لی جو آئے تھے, ایک اسکالر ہے بہت ہی مشہور چائنیز, ان کے ساتھ جو انٹرویو عمران خان صاحب کا سامنے آیا ہے, اس میں بھی افغانستان کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت اچھا پیش کیا. سر عقیل یوسف زئی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوا چلوں, اسی بات کو ذرا آگے لے کے چلوں گا.
परसेप्शन बिल्डिंग तो बहुत की जा रही है, पाकिस्तान की इसके अंदर फैसिलिटेशन भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान पे डिपेंड भी किया जा रहा है, एज अ मेजर रोल प्लेयर उठ के तो हम सामने आ रहे हैं। हमने बार बार इस परसेप्शन बिल्डिंग में अपने मुल्क के मफाद के लिए जिक्र किया काफ़ी मरतबा कि केओस अगर अफगानिस्तान में होगा तो इसकी डायरेक्ट इम्प्लिकेशन हमारे मुल्क में होगी, हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। फॉर ऑल सेल्फिश रीजंस अफगानिस्तान के अंदर केओस हमारे मुफाद में नहीं है, हम नहीं चाहते, हम चाह ही नहीं सकते, क्योंकि इसका डायरेक्ट नुकसान हमारे ऊपर आता है। इसके बावजूद इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और अब तो ये सिचुएशन आ गई है कि टीटीपी के हवाले से भी हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे अफगान हुकूमत की इसमें मदद की ज़रूरत है, ताकि कोई ताल्लुकात बेहतर हों एंड थोड़े बहुत न्यूट्रलाइज़ किया जाए इस इफ़ेक्ट को। एंड ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रिसेंटली भी हुई हैं, इसके पीछे भी कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आती है। हमें भी एक कोऑपरेशन की ज़रूरत है, ताकि वहाँ भी उस ज़मीन को भी ना यूज़ किया जाए हमारे मुल्क के ख़िलाफ़। तो अब सिचुएशन उधर भी जाती हुई नज़र आ रही है, कैश 22 सिचुएशन है। इन इल्ज़ामात को, इस नैरेटिव्स को डिफीट करने के लिए हमारे मफाद में जो है उसको सामने रखते हुए हम कैसे इस पे मज़ीद काम कर सकते हैं सर? बहुत शुक्रिया केवान भाई। बिल्कुल ये पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि हमारी अफ़गान पॉलिसी कभी भी आलमी सतह पर या रीजनल लेवल पर या अफ़गान अवाम के दरमियान मकबूल नहीं रही है। मेरे ख़्याल में जब हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं, तमाम तब बदगुमानियों की बात करते हैं, जिस तरह आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में उसकी एक समरी भी पेश की कि पाकिस्तान का मफाद हमें किधर खड़ा नज़र आता है, या पाकिस्तान के मफाद को, इंटरेस्ट को हम किस तरह से कवर कर सकते हैं। हम इस वाले नैरेटिव में हमेशा से नाकाम रहे हैं। 3 अदवार रहे हैं केवान भाई, जिसके दौरान हमने पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी को मुख्तलिफ लहजों में एक्सप्लेन करते हुए या एक्सप्लेन कराते हुए देखा है। एक, जब पाकिस्तान कायम हुआ तो ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान एक सीनियर मुल्क था इंतज़ामी तौर पर या दुनिया के नक्शे में। तो अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जो कि हमारी पाकिस्तान के अंदर जो एक बदगुमानी बनी वो 1947-48 ही के दरमियान बनी। जब यूएनओ में पाकिस्तान की मेंबरशिप का मामला आ गया तो चंद जो एम्बेसडर थे या अफगानिस्तान के जो हुक्मरान थे, उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क को तस्लीम नहीं करते इसलिए कि इनके साथ हमारा ड्यूरन लाइन का इशू है। हालांकि हम सबको पता है, जितनी भी हम दोस्त बैठे हैं, कि ड्यूरन लाइन का इशू सिर्फ एक प्रेशर टेक्टिक्स ही है। अभी तक एक बार फिर तालिबान ने, मौजूदा हुक्मरानों ने उसको उठाया है। उसके बाद बदगुमानियाँ शुरू हो गई, और यहाँ पर जब 48 और 49 में पाकिस्तान के कौम परस्तों के ख़िलाफ़, ख़ासकर बादशाह खाना और खुदाई खिदमतगारों के ख़िलाफ़ यहाँ पर हुकूमत की, नई हुकूमत पाकिस्तानी रियासत की जानिब से बाद इक़दाम किए गए, तो उसका फ़ायदा अफ़गान हुक्मरानों ने उठाया, अफ़गान अवाम ने नहीं। मैं रशीद की बात से बिल्कुल मुतफ़िक़ हूँ। अफ़गान अवाम और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान कोई इशू नहीं है। असल इशू जो है वो पॉलिसी मेकर्स का है और नैरेटिव्स का है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि 70s में जब सरदार दाऊद साहब अफ़गानिस्तान के सदर बनते हैं और यहाँ पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत है, तो यहाँ पर 60s में बाजोड़ पर उन लोगों ने हमला किया, एयरफोर्स इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर कुल आम रियासती छतरी के नीचे मुदाखलत की गई और उस क़िलात कैंप और चंद और कैंप्स बनाए गए पुख्तून और बलोच नेशनलिस्टों के लिए। बदगुमानियाँ मज़ीद फैलती गई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कोशिश की उसी दौर में कि सरदार दाऊद के साथ ड्यूरन लैंड और बाकी इशूज़ पर या पाकिस्तानी नेशनलिस्टों के रोल के हवाले से एक नेगोशिएशन प्रोसेस को आगे बढ़ाए। वो आगे नहीं बढ़ा, और उसके बाद जब सोवियत यूनियन आ गया तो उसके बाद पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। उसमें यह था कि पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका का इत्तेहादी था, और सोवियत यूनियन के बारे में पाकिस्तान के अंदर या सोवियत पॉलिसी के अंदर या इंटेलिजेंस के लेवल पर यह बात थी कि ये गर्म पानी तक पहुंचना चाहता है और अगला हदफ पाकिस्तान होगा। हमने जंग लड़ी, पेशावर CIA का और SI का और तमाम एजेंसियों का सबसे बड़ा मरकज़ बना, इस्लामाबाद सबसे बड़ा मरकज़ बना। उसके नताइज हमने उस वक्त भी भुगते, मगर जंग उससे पहले शुरू हो गई थी, अफगानिस्तान की जानिब से शुरू हो गई थी। उसके फ़ौरन बाद केवान भाई फिर हम आते हैं, मुख्तसर अगर बताया जाए तो हम 9/11 के दौर में आते हैं। 9/11 में हमने जिन लोगों को हीरो बनाकर पेश किया था, जिनके साथ हम इत्तेहादी रहे थे, 9 ग्रुप थे या 13 ग्रुप थे, जिसमें इस्लामी भी शामिल थी, जिसमें मुख्तलिफ जिहादी तंजीमें भी शामिल थी, वही अमेरिका था जिनके साथ इत्तेहाद करके हम उन लोगों को यहाँ से लॉन्च करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। पूरी दुनिया को पता था, कोई ओपन उसमें जो है ना सीक्रेट बात थी नहीं। मगर जब अमेरिका पर हमला हुआ तो वो लोग अमेरिका की नज़र में दहशतगर्द बन गए। हमने भी
ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہم نے القاعدہ کے اور افغان طالبان کے ضعیف صاحب آپ کو یاد ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ایک ایمبیسڈر کو ڈیلیور کیا جنرل مشرف کے دور میں. تو میرے خیال میں پاکستان نے جو نتائج بھگتے ہیں یا جو ہم نے ایک نیشنل یا ایک دنیا کے لیے قابل قبول نیریٹو بلڈ نہیں کیا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل پریکٹسز میں پھنسے رہے ہیں. پھر ہم نے کس طریقے سے ڈیل کیا وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہم نے پراپر طریقے سے اس کو ڈیل نہیں کیا. اب جا کر ایک بات بالکل واضح ہے بدقسمتی سے, اور یہ ہے کہ افغانستان میں جتنی بھی جنگ لڑی گئی ہے اس کے زیادہ تر نقصانات پاکستان ہی نے اٹھائے ہیں. سب سے بڑی بات جو ہم نے اٹھائی ہے وہ ہماری بدنامی ہے, ہماری رسوائی ہے اور ہماری ناکامی ہے. مگر ایک تلخ حقیقت تو یہ بھی ہے کہ پاکستان ہی نے سب سے زیادہ قربانی افغانستان کے لیے بھی دی ہے. ہم نے کیوان بھائی صرف افغان مجاہدین کو یا القاعدہ کو یا حقانی نیٹ ورک کو ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا یا طالبان کو, ہم نے ڈاکٹر نجیب اللہ کو بھی ایک دور میں فیسیلیٹیٹ کیا جنیوا معاہدے کے دوران یا اس کے آگے پیچھے. ہم نے حامد کرزئی صاحب کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا, وہ ہمارا کینڈیڈیٹ تھا جب بون میں کانفرنس ہو رہی تھی. ہم نے اشرف غنی صاحب کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا. بات صرف یہ ہے کہ جو نیگیٹو باتیں پاکستان کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے. بریک پہ ابھی ہم نے جانا ہے جی اوور دا فینس کے اندر, لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد یہ جو کچھ ڈائریکٹ تھریٹس ہیں پاکستان کے لیے ڈائریکٹلی, وہ بے شک افغانستان سے آ رہی ہیں یا پھر کہیں اور سے آ رہی ہیں یا پھر ان کا فیسیلیٹیٹر جو بھی ہے, ان ڈائریکٹ تھریٹس کی اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کرنا. کافی خبریں آتی ہیں, کافی فیکٹس اور فگرز بھی آتے ہیں کہ بھئی ٹی ٹی پی کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, طالبان ان کے حوالے سے یہ کہتے ہیں, ہم یہاں پہ سیکورٹی فورسز ہمارے یہاں پہ ان کے حوالے سے کچھ اور کہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ایک اور نیریٹو دے رہی ہوتی ہے, اینڈ ساتھ ساتھ یہ بی ایل اے کے حوالے سے بھی کافی نیریٹیوز اسٹیبلش کیے جاتے ہیں کہ وہاں کیا اسٹرینتھ ہے اور کس حوالے سے ہمیں امپیکٹ کر سکتی ہیں. یہ کافی تھیوریز ہیں, کافی نیریٹیوز ہیں, اینڈ اس پہ ہم نے نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے پروگرام کے اندر باقاعدہ مزید ڈسکشن کرنی ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوور دا فینس K2 ٹیلی ویژن اور خیبر نیوز پہ. میرا نام ہے کیوان حامد. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. میرا نام ہے کیوان حامد. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوور دا فینس خیبر نیوز اور K2 ٹیلی ویژن پہ. ہم اس وقت براہ راست جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں ایکسپرٹس آن افغانستان میٹرز اینڈ پاک افغان میٹرز, اینڈ ڈسکشن چل رہی ہے جی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, اینڈ اسپیشلی آج کے پروگرام کے اندر ہم ذرا فوکس کریں گے پاکستانی سیکیورٹی کس طرح کمپرومائز ہوتی ہے. ان سارے میٹرز کے اندر ڈپلومسی چل رہی ہے, گفتگو چل رہی ہے, ٹاکس کے اندر بڑے خوشائن اقدامات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. سم آف دی ادر دیز ایکٹیویٹیز آر اسٹل آن دا رائز, اینڈ اس کو کنٹین کرنے کے لیے اور آگے فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس زیادہ کوئی ٹیکس یا زیادہ لٹریچر ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوا چلوں, ڈسکشن ہو گئی ہے, ٹی ٹی پی کا بھی ذکر ہوا ہے اس کے اندر, طالبان حکومت کا اس کے اوپر کیا نیریٹیو ہے, دے آر آفرنگ دیئر ہیلپ, بٹ امپلیکیشن کوئی زیادہ نظر آ نہیں رہی ہے. اس کے حوالے سے ہم نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. انہیں بار بار بولا کہ ہماری زمین نہیں یوز ہوگی, لیکن سم آف دی ادر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. جو ریسنٹ اٹیکس ہوئے ہیں, ریسنٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, اس کے اندر بھی اگر آپ تھوڑا بہت دیکھیں تو کچھ جو لائنز اور تھیریز آتی ہیں کہ ٹی ٹی پی کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, 500 لوگوں تک ایک رہ گئی یہ چیز, اینڈ زیادہ دیر تک امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکے گی. یہ باتیں جب آپ ایز اے پاکستانی آپ سنتے ہیں تو اٹ ڈز گیو یو سم ہوپ, لیکن سم آف دی ادر اگر آپ ریسنٹ ایونٹس کو دیکھیں تو اس کو بالکل کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ایکچوئل سچویشن کیا ہے اور ایکچوئل سچویشن کیوں نہیں کھل کے سامنے آ رہی ہے, کس کو نقصان ہے اس سچائی کو چھپانے میں اور اس سچائی کے بارے میں بات کرنے میں؟ کیوان صاحب بہت شکریہ, اور بالکل آپ کا جو سوال ہے بڑا اہم سوال ہے, بڑا اوتھینٹک سوال ہے, اور ٹائمنگ بڑا اس میں میٹر کر رہی ہے آپ کے اس سوال میں, اور خاص طور پر اس پورے پروگرام کی تھیم میں جہاں تک میں سمجھاؤں اس پرسیپشن بلڈنگ کے حوالے سے آپ نے بات کیا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے اندر بہت سارے کہا گیا, اعتراف کیا گیا, جبکہ ملا عبدالغنی برادر نے پہلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ افغانستان کی سرزمین نہ صرف پاکستان کے بلکہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو آپ کو میں ماضی میں تھوڑا لے چلتا ہوں. اشرف غنی اور حامد کرزئی, ایون کہ عبداللہ اس بات کا اعتراف کرتے رہے کہ افغانستان کی 40% سے زیادہ لینڈ ایسی ہے جہاں پر ہماری رٹ نہیں ہے, رٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. اب آپ اس میں نیٹو فورس کی فورس بھی دیکھ لیں, ویل اکوپڈ دیکھ لیں, کتنے ویل اکوپڈ تھے اور کتنی بڑی تعداد تھی, اور پھر 3.5 لاکھ کے قریب انہوں نے جو ہے وہ $3 ٹریلین بھی ان پہ لگا دیے. وہ فورسز بھی موجود تھی لیکن پاکستان میں مداخلت ہو رہی تھی. لیٹس سپوز ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ غلط بیانی, اور وہ این ڈی ایس کے ساتھ مل کے, را کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف, ہم سی آئی اے کا نام نہیں لیتے, ہمیں ان کا بھی لے لینا چاہیے, موساد کا بھی لے لینا چاہیے,
اور دیگر ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اب جب طالبان کی حکومت آئی تو طالبان کی حکومت سے آپ ذرا غور سے دیکھیے، چیک کیجئے گا کہ ہمارا جو معاملات خراب ہوئے ہیں وہ ہمارے کنڑ ننگرہار سے ہمیں زیادہ خطرہ ہوا ہے جہاں جی بی کی بھی بارڈرز ہیں، اور پھر اس کے بعد پکتیا اور پکتیکا میں ہمیں زیادہ ٹینشن ہوئی ہے، پرابلم ہے وہاں سے ہوئی ہے. اور ایون کہ حقانی نیٹ ورک جہاں پہ موجود تھا، جنہوں نے ایک پہلا انیشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک نیگوسیشن کا عمل شروع کریں گے، اور طالبان نے بھی کافی حد تک اس کو انڈورس بھی کیا. اب کہاں سے یہ معاملات ہوئے ہیں، اگر ہم اس کو طالبان حکومت کے ساتھ جوڑ دیں تو میرا خیال میں یہ ہم غلط اور زیادتی کریں گے، کہ اگر ہم طالبان گورنمنٹ کے ساتھ یا طالبان کا اس کو انیشیٹو قرار دے دیں تو یہ بھی غلط ہوگا. یہ طالبان کے ساتھ ہم نے نہیں جوڑنا. اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ہوگا کہ آج تک بھی سلیپر سیلز موجود ہیں، آج تک بھی کیمپس موجود ہیں، کیونکہ بہت سکیٹرڈ پاپولیشن ہے افغانستان کی، اور وہاں تک جو کیپیسٹی ایشوز ہیں خاص طور پہ فورسز کے حوالے سے وہ سوالات بہت اٹھتے رہے. اب یہ تو ایک سبجیکٹ ہوا کہ جی پاکستان کے اندر مداخلت ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور افغانستان کی سرزمین کیوں استعمال ہوتی رہی ہے. تو ایک تو میں نے آپ کو پہلو بتا دیا. عقیل یوسفزئی صاحب جو کہ انہوں نے بڑا کام کیا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ماضی کو پرکھا، کچھ تلخ تجربات بھی ہمارے سامنے رکھے. باچا خان اور خدائی خدمتگار کا انہوں نے بھی ذکر کیا. تو یہاں پر میں ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ایک بات کرتا چلوں. یہ پرسیپشن بلڈنگ میں ہم خود کیوں کمزور رہے ہیں اور ہم کیوں عمومی تاثر غلط پیدا کیا ہم نے. ہم ابھی تک یہ نہیں بتا پائے کہ یہ ڈیورنڈ لائن کا معاملہ تھا، یہ ایگریمنٹ تھا کیا یہ ڈیورنڈ لائن میں افغانستان کے سٹیک ہولڈرز موجود نہیں تھے؟ کیا ہم یہ دنیا کو بتا پائیں؟ کیا یہ گرم پانیوں کا ذکر جو عقیل یوسفزئی صاحب نے کیا ہم دنیا کو اس کا باور کروا پائیں؟ گو کہ اتھارٹیرینز فیلئر ہے یہاں پہ ہمارا، کہ ہم نے افغانستان کے لوگوں کو صحیح بتا نہیں سکے، سمجھا نہیں سکے. لیکن یہاں پر خدائی خدمت گزاروں کا، اس سے لے کر جو ہے سمد خان کے پورے فیملی کا، یعنی سمد خان مرحوم جو ہے شہید، ان کا بھی میں ذکر کروں گا، غوث بخش بزنجو صاحب کی فیملی کا، عطا اللہ مینگل کا بھی، اور جن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کوششوں کا عقیل یوسفزئی صاحب نے ذکر کیا، تو ان کی کوششوں میں سے ایک نیب بھی تھی، نیشنل عوامی پارٹی، جس کو ڈسپرس کرنے میں بڑا اہم رول ذوالفقار علی بھٹو نے ادا کیا. اور اس وقت بھی ناقدین یہ سمجھتے تھے اور کچھ پولیٹیکل آبزرورز بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت غلط کام کیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے، کہ ان کو ڈسپرس نہیں کرنا چاہیے تھا. آج ان کے فرزند آپ کو سب مین سٹریم میں نظر آ رہے ہوں گے. اب اس پہ بھی ہمارا ایک نکتہ چینی ہوتی رہی، اور میں یہ کہتا رہا، یہ میرا اپنا موقف تھا کہ ان تمام پولیٹیکل فورسز کو اور ان کے سربراہان کو آپ نے مین سٹریم میں آپ کو رکھنا چاہیے تھا، پارلیمان کے اندر رکھنا چاہیے تھا، تاکہ آپ ان کو وہیں پہ انگیج کر سکتے تھے. آپ نے پارلیمان سے ان کو باہر کیا تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے ملک میں ماضی کی طرح وہ غداری کے لیبل وغیرہ بھی ان کو ملتے رہے. لیکن مجھے ایک بات کا افسوس رہے گا، ہمیشہ رہے گا، نیشنلسٹ کے حوالے سے رہے گا. اگر اس میں غفار خان کی فیملی ہو، سمد خان کی فیملی ہو، غوث بخش بزنجو کی فیملی ہو، لیکن یہ دو اے این پی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، یہ بوتھ، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب افغانستان کے اندر ایمبولینسوں پہ حملے ہوتے تھے، افغانستان کے ہاسپٹلز پر نیٹو کے حملے ہوتے تھے، ڈرون حملوں میں لوگ مارے جاتے تھے، اس وقت یہ نیشنلسٹ ٹس سے مس نہیں کرتے تھے، ایک بات نہیں کرتے تھے. لیکن جب وہاں پہ کابل پر حملہ ہوتا تھا، جب وہاں پر کسی اور کیمپ پر حملہ ہوتا تھا، تو یہ یہاں پر آ کر دہشت گرد، اور کہتے تھے ان دہشت گردوں کو ہم نے امپورٹ کیا، یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اس وقت جب نیٹو یہ سب کچھ کر رہی تھی، نہتے لوگوں پر بمباری کر رہی تھی، تو اس وقت یہ نیشنلسٹ چپ تھے، یہ نیشنلسٹ خاموش رہے. ہماری پرسیپشن میں سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ جس طرح ابھی میرے بھائی رشید صافی نے کہا، میرے کولیگ بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی انڈیا کا ایک انٹرنیشنل اسپوائلر ہے. یہ باتیں ہم نے بہت سن لی، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسپوائلر ہے. ایوری بڈی نوز، پوری دنیا کو پتا ہے کہ بھارت اسپوائلر ہے. لیکن یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں کہ اس کو ایک پولیس مین بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. جن کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ یہ اسپوائلر ہے، انہوں نے ہی اس کو مختص کیا ہے ایک پولیس مین، اور اتنا بیکار پولیس مین مختص کیا ہے کہ وہ لداخ میں کچھ نہیں کر سکا. وہ صرف اور صرف ڈس انفو کے ذریعے کام کرے گا. وہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے وہ جو پرانے تھوڑے بہت کھاتے ہیں، انہی میں سے کچھ لوگوں کو، اپنے جو سہولت کار ہیں ان کو دوبارہ سے کوشش کرے گا کہ سرگرم ہو جائیں، کچھ وہ چھوٹے چھوٹے سافٹ ٹارگٹس جو ہیں وہ پورا کریں. ہمارا کام جو ہم نہیں کر پائے وہ بدقسمتی سے کیا ہے، ہم نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی، لیکن ہم نے دروغ گوئی سے بھی بہت کام لیا ہے. وہ دروغ گوئی سب سے بڑی یہ ہے، جیسے آپ نے مجھے کہا یو اے ای میں آپ کو یاد ہوگا نریندر مودی کو ایوارڈ دیا گیا کہ نہیں گیا؟ ہم بڑے سیخپا ہوئے، کیوں جی ایوارڈ دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے قومی مفاد میں. بھائی ہمارا اکنامک انٹرسٹ ہے، او آئی سی کا اکنامک انٹرسٹ ہے. انہوں نے کیا، او آئی سی نے، آپ کو یاد ہوگا کیوان بھائی، نریندر مودی کو طلب نہیں کیا تھا او آئی سی کے اجلاس میں، جس میں ہمارے وزیر خارجہ بڑے برہم ہو گئے تھے. انہوں نے کہا میں اس اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا. تو کیا ہم دنیا کو نہیں بتا سکتے کہ ہمارا کیا انٹرسٹ ہے؟ پرویز مشرف سے لاکھ اختلاف صحیح،
انہوں نے بلوچستان کے اندر جو آج مسائل پیدا ہوئے, 1.5 لاکھ لوگ مائگریٹ ہو گئے, 50,000 کے قریب جو ہے لوگ قتل کر دیے گئے. کیا ہم وہ بات کو تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن کیا پرویز مشرف نے جب یہ کہا کہ سب سے پہلے پاکستان, کیا ہم اس بات کو سمجھے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی یہی تھی نا کہ سب سے پہلے امریکہ, پرویز مشرف نے بھی یہی کہا, اور یہ سچ بھی ہے. ہمارے لیے مقدم سب سے پہلے ہمارا ملک ہے, ہمارا اپنا پاکستان ہے. تو ہماری پرسیپشن بلڈنگ میں سب سے بڑی غلطی, سوری ٹو سے, میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا, کہ ہم نے ہمیشہ گھوڑوں کی دوڑ میں گدھوں کو دوڑایا ہے. تو جب آپ گھوڑوں کی دوڑ میں گدھوں کو دوڑائیں گے تو وہ نہ مقابلہ ہوگا, نہ وہ کمپٹیشن ہوگا, اور نہ ہی گدھے جو ہے گھوڑوں کی ریس میں دوڑ پائیں گے. افغانستان کے لیے جن لوگوں کو آپ نے تھنک ٹینکس کے انتخاب کیا, اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پشتون کم نظر آئیں گے. آپ پرسیپشن بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پر پنجاب کے حوالے سے تاثر غلط ہے. لیکن جب آپ یہاں پر تھنک ٹینکس کی بات کرتے ہیں, یہاں پر لیڈنگ رول والوں کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کو پشتو بولنے والے لوگ ہی نہیں نظر آئیں گے. نہ ہی آپ کو کوئی خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے سے کوئی نظر آئے گا, نہ ہی بلوچستان سے آپ کو کوئی نظر آئے گا. تو آپ کس چیز کی پرسیپشن بلڈنگ کرنے جا رہے ہیں؟ سافٹ امیج کیسے آپ جسٹ ٹو ٹیک دس اے بٹ فارورڈ, آپ نے لوگوں کا مینشن کیا ہے, جو پیپل سٹنگ آن دا سیٹس, انفلوئنشیل لوگ جو بیٹھے ہوئے, پالیسی میکرز جو ہے, یا اگر آپ کولیکٹیو ادارے کے حوالے سے بھی بات کریں تو میں AVT چینلز کا ہی مینشن کرتا ہوا چلوں. فرسٹ اینڈ فار موسٹ پرائرٹی شوڈ ہیو بین فرام یور اون سائڈ. ایک آپ کے پاس ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک میڈیٹ کرتا ہوا ہے, اتنے سالوں سے کرتا آ رہا ہے. یو شوڈ ایکچولی سٹ ڈاؤن ود دیم اینڈ کنسلٹنسی کے بیسس پہ شاید ہونا چاہیے تھا, لیکن ڈیسیجن میکرز ایکچولی کافی جلد بازی کر جاتے ہیں ٹو ایکچولی سرو دیئر اون ایجنڈاز اینڈ دیئر اون پرسنل انسینٹیوز ایز ویل. رفعت اورکزئی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوا چلوں, بہت مزے کی باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے, اینڈ اس کے اندر کافی کانٹروورشل باتیں بھی کی ہیں. میں تب سے سوچ رہا تھا ایڈٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ساری باتیں, لیکن پھر بھی بہت ضروری ہے یہ ٹیبو ایشوز کو بھی سامنے آنا. لیکن رفعت صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوا چلوں, سر پرسیپشن بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں انفارمیشن میڈیا کی جو وارفیئر ہے, یہ اس کے حوالے سے بہت میں نے مزے کے آرٹیکلز بھی پڑھے ہیں, میں نے اس کے اندر کافی نئی نئی ٹرمینالوجیز بھی آتی ہوئی دیکھی ہیں. جی, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی لینڈ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں جب لوگوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. دس از آل کریٹنگ ٹیرر اینڈ آل ٹیکنگ اوے دا رائٹ ٹو لیو اینڈ فریڈم ایز ویل فار اے لاٹ آف پیپل ایز ویل. لیکن جب مائنڈ سیٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, پرسیپشن کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, آئیڈیالوجی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, اور جب اس طرح کی سلیکٹیو وائسز سامنے آتی ہیں جو آپ کے ملک کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں, آپ کے ملک کے باسیوں کا مائنڈ بدل رہی ہوتی ہیں, کلٹیویٹ ایک اور مائنڈ کر رہی ہوتی ہیں, ہماری جو اوریجن ہے, ہماری جو آئیڈینٹی ہے, اس کو کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے, سر اس کو تو ہم ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کہہ تو نہیں سکتے, لیکن سم آف دی ادر یہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے ہمارے ملک کے حوالے سے, کیونکہ ہماری طرف سے کوئی کاؤنٹر ایکٹیویٹی اس کے حوالے سے ہونی, کاؤنٹر ٹیررزم نہیں ہو رہی. میں اس کو ٹیررزم اس لیے کہوں گا کیونکہ ہمارے اپنے ملک کے اندر اتنی ڈویژنز پیدا ہو چکی ہیں جو اپنی آئیڈیالوجی کو بھی اب کویسچن کر رہی ہیں, اپنے کلچر کو بھی کویسچن کر رہی ہیں, اور ہمارا جو وجود ہے اس حوالے سے بھی اتنی ملٹیپل تھیوریز کہاں سے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ بچہ ایک فرق کہانی لے کے چل رہا ہے, فرق تھیوری لے کے چل رہا ہے. یہ وارفیئر ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی تھی کافی سال پہلے, لیکن اس کو کبھی کسی نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, اور اس کے کاؤنٹر میجرز کبھی کسی نے بنانے کی کوشش نہیں کی. اور حکومت کی طرف سے دیکھ لیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیکھ لیں, پرسیپشن بلڈنگ تھرو دس پرٹیکولر وارفیئر, ہم نے کبھی اپنی کیپیسٹی اس کے اندر چیک ہی نہیں کی ہے کہ ہمیں بہت اسپیشلائز لوگ چاہیے ٹو کریٹ اے پرسیپشن, ٹو گیٹ انٹو دس سوشل میڈیا وارفیئر, ٹو گیٹ انٹو انفارمیشن میڈیا وارفیئر. یہ سارے مائنڈ مینیپولیٹ کرنے والی چیزیں ہیں. امریکہ کا میڈیا بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ پرسیپشن کے ذریعے یہی حالات دکھا رہا ہے افغانستان کے اندر, اور افغانستان کی حکومت وہاں سے کہہ رہی ہے اتنے خراب حالات نہیں ہیں, صرف میڈیا یہ دکھا رہا ہے. تو یہ میڈیا اگر پرسیپشن بلڈ کر رہا ہے تو پالیسیز تو سر پرسیپشن پہ بن رہی ہیں, اصل حالات پہ تو بن ہی نہیں ہیں. تو ہم نے ابھی تک کیوں نہیں کام کرنا شروع کیا اس وارفیئر کے حوالے سے؟ بہت شکریہ, ایک بڑا لمبا سوال اور آپ نے مشکل سوال مجھ سے کر لیا ہے میرے خیال میں. یہ آج کل تو یہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا وار ہے پوری دنیا کے اندر, اور پھر یہ جو بالخصوص جب سے یہ جو سوشل میڈیا کا ایمرجنس ہوا ہے تو اس کے بعد سے تو یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے اس کے پاس ایک ٹی وی چینل ہے, اس کے پاس ایک ریڈیو ہے, اس کے پاس ایک کیمرہ ہے, اس کے پاس ایک پیج ہے, تو وہ ایک پوری جو ہے نا اپنے اندر ایک پورا ایک سسٹم ہے. تو یہ بڑی اہم ہے, اور افغانستان میں یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں پہ میڈیا میں جو ہے وہ کچھ ممالک نے ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ انویسٹمنٹ کی, اور بالخصوص جو ہمارا دشمن ملک جو انڈیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے نا انڈیا میں افغانستان کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی میڈیا کے اندر.
تو یہ جو جس پرسیپشن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہ وہاں سے پھر یہ سارے میسیجز شروع ہوئے کہ پھر جو بھی بات ہوتی تھی مطلب ہمیں گالیاں پڑتی تھی یا اگر آپ کوئی پازیٹیو کام بھی ہم کرتے تھے تو اس میں بھی جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو اینگل جو ہے نا وہ ڈھونڈتے تھے. اور یہاں پہ ہمیں مطلب اس طرح کا کاؤنٹر نیریٹو نظر نہیں آیا. جیسے ابھی میرے ساتھیوں نے بھی بات کی کہ کچھ پالیسیز پہ بات ہوئی مختلف ادوار میں, جیسے عقیل صاحب نے بھی کہا کہ جو ادوار رہے ہیں تو ہم نے کبھی جو ہے نا مطلب اس کو سیریس نہیں لیا ہے افغانستان کو. مختلف ادوار میں ہر اگر حکومت آئی ہے یا ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ جو تھی ان کی اپنی اپنی پالیسیز رہی ہے, جیسے ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہم نے مطلب نہیں دیکھی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ کچھ چیزیں جو ابھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے نا مس ہینڈل ہو رہی ہے. لیکن اب ایک اچھا موقع ہے کہ اب یعنی ہمیں اپنی غلطیوں کا بھی جو ہے نا اس پہ قابو پانا چاہیے اور ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے. اب افغانستان کے اندر ایک سمجھ لیں کہ ہماری ایک ایک فرینڈلی حکومت آئی ہے, تو اس سے جو یہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں وہاں سے جو کچھ مطلب ایٹ دا مومنٹ اگر ہم یہ سمجھ لیں تو وہاں سے جو کچھ مطلب ہمارے پاکستان کے اندر کچھ اٹیکس ہو رہے ہیں تو اس پہ کافی جو ہے نا مطلب مختلف قسم کے نیریٹیوز آ رہے ہیں. تو پہلے تو یہاں پہ بالکل خاموشی تھی, اس پہ مطلب کوئی بات نہیں ہوتی تھی, لیکن اب فائنلی جو ہے وہ جیسے حالیہ دنوں میں کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا کہ اس پہ ہماری جو ہے نا مطلب فوج کو بھی آخر بولنا ہی پڑا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو مطلب اب اچھی طریقے سے ہینڈل کیا جانا چاہیے. اور جیسے اب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ بھی ہم مطلب اسی چیز کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ جیسے میں نے کہا کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے, اس میں مختلف اداروں کو جو ہے نا اپنا جو کردار ہے وہ پازیٹیو کردار ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اگر یہ اب ایک اچھا موقع آیا ہے کہ تقریباً کوئی 40-45 سالوں کے جنگ کے بعد جو ہے نا اب وہاں افغانستان میں ایک جو ہے نا امن کی صورتحال ہے, تو اب مطلب یہ اس کو پرماننٹلی یہ ہونا چاہیے. اور یہی مطلب مختلف اس میں ادارے ہوں گے, سارے فیکٹرز ہیں جو اس میں کام کریں گے, تو یہ اس کی بڑی ضرورت ہے آج کل. ٹھیک جی سر, آپ کی طرف میں آتا ہوا چلوں. سر یہ سارے فیکٹر سسٹمیٹک طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. ہم انڈیویجولس کو تو پکڑ بھی لیتے ہیں, ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کون سا اکاؤنٹ کس کا ہے, کون بیک کر رہا تھا, لیکن ہماری طرف سے کوئی سسٹمیٹک اپروچ نہیں. ہم ڈائگنوز کر کے بتا دیتے کہ یہ اسپوائلر, وہ اسپوائلر, یہ اسپوائلر. ہم بھی تو کسی کے اسپوائلر ہوں گے نا آبویسلی. ان کی نظریے سے اگر آپ دیکھیں ہم ان کے اسپوائلر, وہ ہمارے اسپوائلر, لیکن ہماری طرف سے ایسے کچھ سسٹمیٹکلی اپنے ملک کے مفاد کے لیے جو ہمیں بڑا بلیٹنٹلی, بڑا اوپنلی, بڑا لاؤڈلی اب کہنے کی ضرورت ہے. ہمارا اس میں فائدہ ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں. نتھنگ اپولوجیٹک پلیز. ہماری ٹون بھی بڑی اپولوجیٹک ہو جاتی ہے. ہماری پالیسی میکنگ کے اندر نظر آتا ہے کہ ہم بڑے نیمے ہو کے سارا کچھ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں سے بڑا بلیٹنٹلی آتا ہے, بڑا بلنٹلی آتا ہے کہ دس از ناٹ گڈ فار آور اون کنٹری, اور اپنے میسج کے اندر بڑا اسٹرانگ نیریٹو کریٹ کر لیتے ہیں. ہم اس وقت پرسن ٹو پرسن, ادارہ ٹو ادارہ ہی جا رہے ہوتے ہیں. سر اس کے حوالے سے اٹس ویری بہت ضروری ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. ہم نے ان سارے متعلقہ جو ادارے ہیں, متعلقہ جو فورسز ہیں, ان کا ذکر تو کر لیا, نام بار بار ہم لیتے رہتے ہیں. ایکچوئل سچویشن کیا ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹی ٹی پی. ٹی ٹی پی اس وقت کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹی ٹی پی یا پھر بہت بڑا خدشہ ہے ہمارے لیے, اور اگر ٹی ٹی پی نہیں ہے تو واٹ از دا نیکسٹ بگ تھنگ؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمیں پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کس سے بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نیوٹرلائز؟ جی کیوان صاحب, اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ریاستی سطح پہ ہمیں ایک واضح سٹانس اپنانا ہوگا. ہم اگر ماضی کی باتیں کریں گے, جس طرح ہمارے جو فاضل دوست ہیں انہوں نے سب اپنے شعبے کے بہت ہی ماہر ہیں اور اس سبجیکٹ کے بہت ہی ماہر ہیں, ان کی تمام باتیں اپنی جگہ پہ درست ہے. اگر ہم تاریخ کے اوراق اسی طرح پلٹتے رہیں اور ہم سلوشن کی طرف نہیں بڑھیں گے اور تاریخ اور ماضی ہی میں الجھے رہیں گے تو یہ مسئلہ مزید الجھتا رہے گا. ہم اگر بہت مختصر انداز میں بھی بات کریں, اور افغانستان کی ایک طویل تاریخ ہے, وہاں پہ جنگ و جدل کی, وہاں پہ ایک خصوصی جو ایک سوچ ہے جس کے تحت ہتھیار اٹھانا وہاں پہ معیوب نہیں سمجھا جاتا. اگر ہم ان کی نئی تاریخ اور قریب ہسٹری پہ نظر ڈالیں, انقلاب افغانستان کے بعد یا جو افغانستان کا ایک نیا کنگڈم برٹش پروٹیکشن کے بعد جو وجود میں آیا 1926 کے بعد, ظاہر شاہ اور نادر شاہ, اور اس زمانے سے ہم اس کے بعد بات
کریں تو وقتاً فوقتاً جس طرح عقیل صاحب نے بات کی، پھر رفعت صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، تو پاکستانی ریاست کی پالیسیاں واضح نہیں رہی ہیں. اس وقت بھی ہم مخمصے کا شکار ہیں. اگر ہمارا یہاں پہ دشمن ٹی ٹی پی ہے تو پھر افغانستان کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ٹی ٹی پی کی قیادت کس طرح پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں، یا ان کے دوست کس طرح ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ اگر ٹی ٹی پی ہمارا دشمن ہے تو اس کے دوست پھر وہ بھی ہمارے دشمن ہوئے. ہم عالمی سطح پہ تو 15 اگست کے بعد یہ ڈنڈورا پیٹتے رہے کہ افغانستان فتح ہو گیا اور وہاں پہ امریکہ کی شکست ہو گئی، اور پاکستان کی مدد سے اگر براہ راست ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یا ہماری ریاست نے یہ بات نہیں کی، لیکن یہ بات جتاتے رہے کہ ہم نے دنیا کو زیر کر لیا اور پاکستانی نیریٹیو کو افغانستان میں کامیابی ملی ہے. ٹھیک ہے، مل گئی، اس وقت ہم بھی تسلیم کر رہے تھے، ہمارا میڈیا بھی بہت ہی اچھل کود کر رہا تھا اور اس پہ خوشیاں منا رہا تھا. ہم اس بات پہ اب بھی خوش ہیں کہ امریکہ کا نکلنا افغان عوام کی ایک طویل جدوجہد کے نتیجے میں ہی ممکن ہوا. افغانیوں کی سرزمین پہ کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، وہ مداخلت ختم ہوئی ہے. تو اس مداخلت کے نتیجے میں کیا افغان عوام کے مسئلے حل ہوئے؟ بادغیس سے یہ رپورٹیں ہیں، کل ہی کی رپورٹیں ہیں کہ وہاں پہ لوگ اپنے معصوم بچے تک بیچنے کے لیے وہ آمادہ ہے. بچوں کو بازار میں پیش کر کے ان کے بدلے آٹے کی اور چینی کی بوریاں لوگ لے رہے ہیں. تو کیا یہ ہماری کامیابی تھی؟ کیا یہ طالبان کا جو وہاں پہ اسلامی عمارت قائم ہوئی تھی اس کے لیے کیا گردے فروخت کرنا یا اس قسم کی باقی رپورٹیں ہو تو پرانی باتیں ہو گئی. یہ میں بادغیس ہی کی بات کروں. اس سے پہلے قندھار میں کیا ہوا، قندوز میں کیا ہوا. یہ یو این کی رپورٹ ہے، پاکستان کی رپورٹ نہیں ہے کہ آئس وہاں پہ زیادہ جو ہے داعش کی سرگرمیاں بڑھی ہے، زیادہ مضبوط ہوئی ہیں، ان کی جو مین پاور ہے وہ ڈبل ہوئی ہے 6 مہینوں میں. ٹی ٹی پی کا وہاں پہ یہ اوپن سیکٹر ہے. بلوچستان میں جتنی جو کارروائیاں ہوئی ہے، جو دہشت گردی ہوئی ہے، پاکستانی ریاست چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے. بلوچ انسرجنٹ کی ایک بڑی تعداد اس وقت قندھار سے لے کر کابل تک اور مزار شریف تک وہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں. آپ ایک جانب جو ہم پالیسی کی بات کریں، آپ کی اسی نقطے پہ واپس آنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اپنی پریارٹیز کو واضح کرنا ہوگی. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پاکستان واقعی، پرویز مشرف کا تو ایک سیاسی نعرہ تھا، لیکن ہمارے لیے پاکستان سب سے اہم ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم اب ان چیزوں کو رہنے دیں. پراکسیز کا زمانہ گزر گیا ہے. اگر ہم انڈیا پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ پراکسی میں ملوث ہے، تو اگر ہم کسی پراکسی میں ہماری ریاست یا ہم اسی طرز پہ کوئی کام کریں گے تو ظاہر دنیا ہماری طرف بھی انگلیاں اٹھائے گی. تو پاکستانی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پرائرٹیز کو وہ واضح کرے، اور پرائرٹیز یہی ہے کہ پاکستان کا امن زیادہ ہمیں عزیز ہو، پاکستان کی سلامتی ہمارے لیے زیادہ عزیز ہو. اس میں اگر ٹی ٹی پی پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا رہی ہے اور وہ خطرناک ہے، تو ہمیں کھل کے ان کے خلاف بات کرنی چاہیے اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ اس سے ان کا واقعی کمر ٹوٹ جائے. یہ کمر پتہ نہیں ہم نے ریسنٹلی کتنی دفعہ ان کی توڑی ہے، لیکن وہی ٹوٹی ہوئی کمر کے نتیجے میں وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ابھی ہمیں واضح کرنے ہوگی. دوست اور دشمن کو واضح انداز میں بیان کرنا ہوگا کہ وان صاحب یہی حل ہے. اگر ہم شف کریں گے، شفتالو نہیں کہیں گے، تو مسئلہ مزید سے گمبھیر تر ہوتا جائے گا. بالکل صحیح بات کی. عقیل یوسفزئی صاحب، آپ کی طرف بھی آتا ہوا چلوں. جیسے کہا رشید صافی صاحب نے کہ دوست اور دشمن کو واضح طریقے سے ہمیں سامنے اسٹریٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی نہیں ہونی چاہیے چیز. اینڈ پورے ملک کے باسیوں کا اس کے اوپر ایک ہم آواز طریقے سے ایک ایگریمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور جب تک یہ نہیں ہوگی ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے. لیکن سر اس کے حوالے سے بیچ میں جیسے کہ کچھ حوالہ دیا رشید صافی صاحب نے غربت کے حوالے سے، اینڈ جو سٹرگلز ہیں لوگوں کی وہاں پہ افغانستان کے اندر، اس حوالے سے بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. جب ہم ٹیررسٹ کی روٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا پھر ان کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈائسیکٹ کرتے ہیں، تو سیف ہیونز کا ذکر ہو جاتا ہے، کون کس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس کا ذکر ہو جاتا ہے. لیکن پاورٹی کی وجہ سے اور سوشل اکنامک جو پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے جو ٹیررزم لانگ ٹرم میں بن سکتی ہے، اور ماضی میں بھی بنتی ہوئی نظر آئی، آپ نے خود اس کا حوالہ دیا ہے ہمارے کچھ ماضی کے پروگرامز کے اندر بھی. یہ پاورٹی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ان چیلنجز کی وجہ سے کچھ ٹیررسٹ بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے زیادہ کیوں نہیں بات ہو رہی؟
کیون بھائی یہ آپ نے بہت ایک ادر اسپیکٹ کی جانب اشارہ کیا، مگر اس سے پہلے جو ہے نا میں ایک دوستوں کی باتیں میں نے سنی ہے، اور میرے خیال میں اگر یہ صرف ہمارا یہ والا پروگرام ہمارے حکمران طبقہ اور جو پالیسی میکرز ہے وہ دیکھ لے تو آپ اندازہ لگائے کہ ہم کو ادراک ہے، ہمیں اندازہ ہے، ہمیں معلومات ہے، مگر ان لوگوں کو کیوں نہیں ہو رہی، یا ان لوگوں کو ان چیلنجز کا اندازہ کیوں نہیں ہو رہا جو کہ پاکستان کو اس وقت ایک نئی گریٹ گیم کی شکل میں درپیش ہے۔ یوکرائن کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں، وہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی امریکہ اور نیٹو اور رشیا اور تمام سٹیک ہولڈر پھر سے جمع ہو گئے۔ اب پھر اندازہ لگائے کہ یوکرائن ہم سے کتنا دور ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، پاکستان ہے، اور پھر یہ والی صورتحال ہے۔ افغان طالبان یہ بائی نیچر جو افغانستان کا تاریخی، ثقافتی، سماجی سٹرکچر ہے، یہ نیشنلسٹ بھی رہے ہیں۔ دیکھیں پشتو زبان ہم مانے یا نہ مانے، مگر جو ہمارے نیشنلسٹ رہے ہیں، سیکولر رہے ہیں، ان لوگوں نے دری کو اور پارسی کو ایکوموڈیٹ کیا، اس کے باوجود کہ وہ اقلیت میں تھے۔ مگر اس وقت بھی میرا نیٹ ورک جو ہے نا، عجیب سی بات ہے کہ میرا نیٹ ورک سب سے بڑا نیٹ ورک اب بھی دنیا میں افغانیوں کے لیے بھی ہے اور افغانستان کے لیے بھی ہے، وہ تو ہم اسلام آباد سے اور پشاور سے اور کوئٹہ سے چلا رہے ہیں۔ اس وقت افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے کیوان بھائی، آپ حیران رہ جائیں گے، دنیا میں 200 ممالک ہے، 200 ممالک میں افغانستان واحد ملک ہے جو کہ $60 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کے باوجود، امریکہ کی انویسٹمنٹ کے باوجود اس کا نیشنل ڈیلی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتا کر، آپ ریسرچ کریں، گوگل کریں، آپ کو نیشنل ڈیلی اس کا نظر نہیں آئے گا۔ جو چیز مجھے بہت خطرناک نظر آ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی اس پر بات کریں، اس پر جو ہے نا رشید بھی اپنا پروگرام کرے، وہ یہ ہے کہ افغان طالبان بائی نیچر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ نیشنلسٹ ہے۔ ایک کتاب ہے، میں نے 10 بار ہم لوگوں نے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو کہا کہ اس کتاب سے بین آپ اٹھائے، اس کا نام ہے انقلاب محسود۔ نور ولی محسود نے وہ کتاب لکھی ہے، 700 پیجز کی کتاب ہے، اس میں ہمارے نیٹ ورک کا ذکر بھی ہے، اور میرے ساتھ انہوں نے بڑی محبت کی ہے، سب سے زیادہ ذکر اس میں میرا بھی ہے، میرے بکس کے ریفرنسز دیے ہیں۔ اس کتاب کو میں نے 10 لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ مجھے بتائیں، ابھی جو افغان پالیسی آپ لے کر جا رہے ہیں یہ 14 اگست کے بعد، تو آپ لوگوں نے انقلاب محسود دیکھی ہے؟ پرسوں میرے پاس چند لوگ آئے تھے، ان کے ساتھ میں، ان لوگوں نے نہیں پڑھی نہیں تھی، ہمارے تجزیہ نگار نہیں پڑھتے، ہمارے سفارتکار نہیں پڑھتے۔ اس میں جو خطرناک بات ہے کیوان بھائی، اور یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ TTP اسلامی یا جہادی تنظیم نہیں ہے۔ نور ولی محسود انقلاب محسود میں لکھتے ہیں، کنکلوژن اس کا یہ ہے، یہ پشتون نیشنلسٹ تحریک ہے۔ TTP اور ایک اور فاٹا بیسڈ ایک تنظیم کے درمیان جو ہے نا، ہمارے انٹیلیجنس کے پاس جو ہے نا مسنگ پرسن کی ایشوز پر، جو کہ ایک اپنا ایک لانجا ہے، اس پر ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن بھی ہے۔ ان کو انٹرنیشنل اسپائلر جو ہے نا، چند ایجنسیز ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے ہم افغان طالبان سے یہ توقع رکھے کہ پاکستان پر اٹیکس نہیں ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہے، ان کو موقع دینا چاہیے۔ اور جو ہم نے بات کی ہے، ہم چاروں نے جن لوگوں سے بات کی ہے اپنے نیٹ ورک کے بہاف پر، کہ ہم ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو ایشو ہے کہ کوئی بھی ریپرزینٹ نہیں کر رہا، سچی بات بھی نہیں بتا رہا ہے، اطلاعات بھی نہیں دے رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، لاسٹ کامنٹس بھی ہیں، پروگرام کا بھی وائنڈ اپ کرنا ہے۔ یہ جیسے نے ذکر کیا کہ TTP میں بھی انفلکس اور آؤٹ فلکس ہے، ان کا آؤٹ فلکس ہے تو وہاں چلا جائے گا، افغان فوج کا جو آؤٹ فلکس ہے وہ کہاں چلا جائے گا۔ یہ بڑی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ ان کا جو کانفیڈنس لوز ہوا ہے، کانفیڈنس بریک ہوا ہے، وہ جو چھوڑ کے ان کا حصہ بن جائیں گے۔ یہاں اگر ان کا کانفیڈنس بریک ہوا ہے تو یہ چھوڑ کے ان کا حصہ بن جائیں گے۔ آل اینڈ آل واٹ آئی کین نوٹس ایز اے پاکستانی جرنلسٹ، ایز اے ٹرو پیٹریٹ ایز ویل، کہ نقصان ہمیں ساری چیزوں سے ہو رہا ہے۔ سو آؤٹ فلکس اینڈ انفلکس کو اگر ہم نوٹس کریں تو لیٹس ناٹ گو ٹو مچ انٹو دا ڈیٹیل، ہمیں اس نیشنلسٹ اپروچ، نیشنلسٹ نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو کیا بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ڈیبنک کریں اس چیز کو، جو ہسٹری کے اندر بھی تھوڑی بہت چینجز ڈال رہا ہے، ہسٹری چینج بھی کر رہا ہے، اپنی مرضی سے ہسٹری بنا بھی لیتے ہیں اور ایجنڈا بھی اس کے اوپر سیٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں اور لوگ اس کو گلپ کر لیتے ہیں، فالو کر لیتے ہیں۔ ایکچوئل ہسٹری کیا ہے جس کے بیسس پہ ہم اس نیشنل ایجنڈا کو تو سب سے پہلے نیوٹرلائز کریں؟ کیوان بھائی، جان کی پناہ مانگتے ہوئے اور آپ ایڈٹ نہ کریں یہ بولتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے مجھے بہت خوشی ہوئی، عقیل یوسفزئی صاحب بڑا انہوں نے کام کیا ہے، فیلڈ میں بہت کام کیا ہے، اور میرے جیسے ایک طالب علم کی جو ہے کچھ گفتگو کو انہوں نے انڈورس کیا ہے اور اس پہ انہوں نے بات کی، اپنا کامنٹ کیا ہے۔ اور خاص طور پر میں اس میں ایک چیز، آپ کا بڑا ایک اہم نقطہ ہے لیکن میں ایک بات پہ ضرور کروں گا کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی، اس پر آپ کو ایک پوری ڈیبیٹ رکھنی چاہیے، یہ نیشنلزم اور یہ نیشنلسٹ ہوتا کیا ہے۔ ایک بات میں بتاؤں، ایک تلخ حقیقت ہے، اسے ہم نے ماننا پڑے گا، ہم سب نیشنلسٹ ہیں،
چاہے وہ مذہبی جماعت سے ہو, چاہے وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہو, یا وہ کسی ایک مخصوص ایجنڈا پہ کام کرنے والی پارٹی ہو, کہ میں سب کی بات کروں گا. اس کی ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے سکتا ہوں. ایسے مثال دے سکتا ہوں کہ ابھی میرے بھائی صافی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, کہیں پہ کوئی انسیڈنٹ واقعہ ہو گیا تو کوئی کہے گا کہ جی وہ صافی صاحب یہاں پہ کوئی واقعہ ہو گیا, کہے گا یار وہ بندہ زخمی ہو گیا, جی بندہ زخمی. اگر ان کو کوئی یہ کہے نا کہ یار ہمیں لگتا ہے کہ بیچ میں کوئی صافی بھی زخمی ہوا ہے, تو رشید کی تکلیف بڑھ جائے گی. اگر مجھے پتہ چلے گا کوئی واقعہ ہوا ہے, میں کہوں گا یار اللہ خیر کرے گا, اللہ اس کو صحت دے. اگر مجھے کوئی کہے گا یار اس میں کوئی السادات یا بخاری ہے, تو میں تھوڑا ایموشنل ہو جاؤں گا کہ یار اللہ خیر کرے, یہ کون سا بخاری ہے. تو نیشنلسٹ ایک حد تک ہم ضرور ہوتے ہیں. اب نیشنلزم میں ایک ایکسٹریم ہے, نیشنلسٹ ایکسٹریم نہ ہو. دیکھیں وہ ایکسٹریم خطرناک ہوتی ہے کسی چیز میں بھی. ایکسٹریم آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے ایجنڈے میں, اپنے نظریات میں بھی ایکسٹریم پر جب گئے ہیں تو پھر ہمارا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے. ایکسٹریم از ناٹ گڈ. اب جہاں تک طالبان کی بات ہوئی ہے, ملا عمر ایک مدرسے سے پڑھتا ہوا کندھار سے, آپ اس کی پوری اس تحریک کو آپ دیکھیں, اور وہ بعد میں جا کے کیپچر ہوئی ہے, یہ مان لیں گے ہم. اب اس میں کیا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر حقانی کا ہی آپ لے لیں, کتنا کنٹروورشل ایشو رہا. ٹی ٹی پی کی ہم نے کمر توڑ دی, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ رشید نے بھی کہا پتہ نہیں ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ ہمیں مذاکرات کرنے کا کیا فائدہ ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. ہم نے کمر بھی توڑ دی, رد الفساد کیا, ضربیاز کیا, خیبر 1 کیا, خیبر 2 کیا, راہ نجات کیا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے, کمر توڑ دی. ہم نے نارتھ وزیر, ہم نے دتا خیل کلیئر کیا, ہم نے راجگال کلیئر کیا, ہم نے میران شاہ میر علی کلیئر کیا. اس کے بعد اب ہم جا کر حقانی نیٹ ورک کے کہنے پر جو ہے نیگوسیشن یا مذاکرات کرنے جاتے ہیں. وہ ڈیڈ لاک کیوں ہوا, یا دوبارہ سے یہ اٹیمپٹس ہونا کیوں شروع ہوئے, یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. پرسیپشن پر ہم دوبارہ آئیں گے کہ وہاں اچھا ہو یا برا ہو, پاکستان پر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے, صرف پاکستان پہ نہیں ہوتا, ماسکو پر بھی ہوتا ہے. ماسکو 2 سمٹ کر چکا ہے ISIS کے حوالے سے, اور یہ ISIS وہ ہے جس کی طرف میرے بھائی یوسف زئی صاحب نے اشارہ کیا. یہ حامد کرزئی کی سٹیٹمنٹ میں موجود ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ISIS کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے لاجسٹک سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ کون دے رہا ہے, امریکہ کی پراکسیز ہیں یہ, ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات بھی کٹ گئی, مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کلوزن کی طرف, لیکن ایک بہت ہی پیش رفت ہے, شاید اوور ڈیفنس سے یہ بات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک پہنچی ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بائیڈن صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ دستخط کیے ہیں, جو $9 بلین جو دینے تھے پیسے طالبان حکومت کا جو مطالبہ شروع سے رہا ہے, اس میں $7 بلین انہوں نے ریلیز کیے ہیں, لیکن شرائط کے ساتھ کہ 350 جو عرب ڈالر ہے وہ 9/11 کے افیکٹوز کے ان کے متاثرین کو دیں گے, اور باقی پیسے طالبان کو دیں گے, لیکن طالبان کو براہ راست نہیں دیں گے, ہیومینیٹیرین ایڈ ایجنسیز کے ذریعے خرچ کریں گے. بہت بڑی ایک چیز میں کنفیوژن کے بارے میں, کنفیوژن کو دور کرنی ہے. ہمیں سب سے پہلے خود ایک پیج پہ آنا ہے. ہماری کنفیوژن ختم نہیں ہو رہی کہ ہم 1951 والے خان لیاقت علی خان کے دورے کے بعد جو اثرات مرتب ہوئے ہم ادھر جانا چاہتے ہیں, یا ہمارا جو ریجنل بلاک ہے, ہم جس جیو پالیٹکس سے انکار کر رہے ہیں, ہم اس جیو پالیٹکس کا حصہ ہیں. رفعت صاحب لاسٹ کامنٹس آپ کیا کہنا چاہیں گے سر ان ساری باتوں کے حوالے سے؟ میں تو بس یہ جو آپ لوگ ابھی اس تحریک کے بارے میں جو بتا رہے تھے, یہ کہ یہ نیشنلسٹ موومنٹ ہے یا یہ ریلیجس موومنٹ ہے, تو ہو سکتی ہے, مطلب یہ خدشہ موجود ہے نا. یہ میں بھی یہ جب عقیل صاحب بات کر رہے تھے, تو یہ تو ایک فطری سی بات ہے کہ جو بھی شخص جو زبان بولتا ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے, اس کے کلچر کو, ظاہر ہے کہ وہ ایک مطلب فطرتی طور پہ ایک نیشنلسٹ ہوتا ہے. لیکن جو طالبان کی, جو افغانستان کی طالبان کی تحریک ہے, وہ جیسے دنیا میں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ریلیجس ایتھنک موومنٹ ہے, یعنی ایک مذہبی اور نسلی مطلب ایک تنظیم ہے, اور وہ TTP جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی مطلب خود کو سمجھتی ہے. تو ابھی حال ہی میں جب یہ معاملہ ہوا تھا, یہ جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ سارے اس نے کچھ اس طرح کے بیان آئے تھے نا کہ یہ جو TTP ہے یہ مطلب پشتون نیشنلسٹ موومنٹ ہے, تو اس پہ وہ کافی پھر مختلف جو ہے نا وہ باتیں بھی ہو رہی تھی کہ یہ عمران خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. تو پھر TTP کا اس حوالے سے خود ایک بیان آیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کو عمران خان صاحب کو شاید معلوم نہیں ہے, لیکن ہم مطلب اس طرح کی ہم مذہبی تحریک ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو افغانستان کے اندر جو ہے یہ ایک تو دونوں کی ایک بڑی TTP اور جو امارت اسلامی ہے, ان کا بڑا ایک کلوز ریلیشن شپ ہے. وہ ایک اس میں نیشنلزم کا بھی عنصر شامل ہے, جیسے کہ دونوں پشتون ہے, قبائل ہے, مطلب ایک زبان بولتے ہیں, لیکن
جو ان کا بنیاد ہے، بنیاد ان کا جو ہے نا وہ اسلامی نظریہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ رفعت اور عزیز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کے لیے، آپ کی انپوٹس کے لیے، اپنی انسائٹ شیئر کرنے کے لیے. عقیل یوسفزئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. رشید صافی صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. صحیح ٹف ٹائم دیے ویسے آج آپ نے مجھے، لیکن اوور آل ویری انکلوسیو کانورسیشن. بہت انسائٹس اس کے اندر ہم نے ڈسکس کی اینڈ کافی انلائٹننگ بھی تھی. حکومت سے بھی ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں ہم، ان تک بھی آواز پہنچانے کی کوشش کی ہے. افغانستان کے اندر جو اس وقت انٹرم حکومت ہے اس کے لیے بھی کافی پیغامات تھے آج کے پروگرام کے اندر. نیشنلزم کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا گیا ہے، نیشنلسٹ موومنٹ کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا گیا ہے. فرام اے لے مینس پرسپیکٹیو جاتے جاتے میں مینشن کرتا ہوا چلوں کہ سنس یوتھ کو انفلوئنس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نیکسٹ جنریشن، اپ کمنگ جنریشن اور حالات چلانا انہوں نے ہے. جو نیشنلسٹ ایک لفظ ہے اس کے اندر ایک نیشن کا جو ذکر ہے اس معنی میں یوز نہیں ہو رہا ہوتا، اینڈ انفارچونیٹلی ایک نیگیٹو کونوٹیشنز لگ چکی ہیں اس کے ساتھ. کاش کہ ہم صحیح معنوں میں ایک نیشنلسٹ اپروچ رکھیں جو صرف اور صرف ایک نیشن کے حوالے سے بات کریں جو پاکستان ہے. اوور آل ساروں کو یونائٹ کر کے اس میں ایڈریس کریں ہم ساروں کے ایشوز، اوور آل ساروں کو اس کے اندر ہم امیلگمیٹ کر سکیں، اور اوور آل ہمارے ملک کے جو ساروں کے ایشوز ہوں اسی کے اندر سارے ایڈریس ہو جائیں، نہ کہ قومیت کے بیسس پہ، نہ کہ پختون، پنجابی، سندھی یا پھر کوئی اور قومیت ہے. اس حوالے سے ہمیں فرق ایڈریس نہیں کرنا چاہیے. بلوچستان کے اپنے ایشوز ہیں، اپنی ڈسکرپنسیز ہیں، اپنے اعتراضات ہیں، کے پی کے اپنے ہیں، وہاں کے باسیوں کے اپنے ہیں. ریجن ٹو ریجن ایشوز اینڈ ڈائنامکس بدلتی رہتی ہیں، لیکن جو کور آبجیکٹیو ہے اور جو کور ہمارا انسینٹیو ہے وہ ہمارا اپنا ملک ہونا چاہیے جو پاکستان ہے، جس بیسس پہ ہماری جو پالیسی میکنگ ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی بھی نظر آئے گی، اور پھر پرسیپشن بلڈنگ کی ہم بات کر سکتے ہیں. جب تک یہ ہماری ڈویژن سامنے آتی رہیں گی، اس کے حوالے سے جب تک لڑائی رہے گی گفتگو کے اندر بھی اور بارڈرز کے اوپر بھی، تب تک آئی ڈونٹ تھنک وی ول بی سرونگ اینی گڈ ٹو آر اون کنٹری ایز ویل. ہمیں دیجیے اجازت. آج کے پروگرام کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے تھے اوور دا فینس آن خیبر نیوز اینڈ K2 ٹیلی ویژن. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. ایک اور ایجنڈا کے ساتھ آئیں گے، کچھ اور نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اوور دا فینس کے حوالے سے کچھ اگر موومنٹ ہو رہی ہے یا پھر وہاں پہ کوئی اس میں ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. پینل کے اندر بھی انڈکشنز اینڈ ڈیڈکشنز بھی کریں گے تاکہ روٹیشن چلتی رہے. مجھے کیوان حامد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور پاکستان پائندہ باد.